बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। नाजरीन, वाक़यात होते चले जा रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है, यही दुनिया है। लेकिन इनको आपस में डिस्कशन करना और इनके हल की तरफ जाना और गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, ये इंसानियत की बहुत बड़ी दलील है। अगर जब हम जिंदगी को बेहतर करने के सिलसिले में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसानियत दिन ब दिन जिस तरह जिंदगी को हम बेहतर करते जा रहे हैं, इंसानियत गिरती चली जा रही है। उसकी बयान मिसालें इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास। मैं अगर बहुत सारी बातें करता चला जाऊं तो प्रोग्राम का वक्त चूंकि महदूद होता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह अल्लाह करके जो निसार अली खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने डॉन लीक्स के बारे में कहा, जी 2-4 दिनों में मैं सहाफ़ियों की तसल्ली करा दूंगा। और बिल्कुल जी, करवाएं आप। उसके बाद उन्होंने जो अपना जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, केसेस में लोग जमानतों पे बाहर आ रहे हैं, उस पे एतराज़ हो रहा था। उन्होंने कहा जी हमारा काम जो है वो केस बना के अदालतों के सुपुर्द कर देना है। अदालतें रिलीफ देती हैं, नहीं देती, वो कानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि जी जो शनाख्ती कार्ड गैर पाकिस्तानी लोगों के पास हैं वो हर सूरत में कैंसिल किए जाएंगे। और भी बहुत सी उन्होंने बातें की। पुराने वाकयात जो थे, खानानी, कालिया, ये वो इस तरह की जो बातें थी, उसमें चूंकि वो पुराना वक्त गुजर चुका, उसमें से कई लोग दुनिया से जा चुके, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। यकीनन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आलमी मंजरनामा जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस आ रही हैं, बहुत सारे लोग उस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन कोरिया की तरफ से, उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो अमेरिका के लिए इंतबाह है, और फिर चाइना की तरफ से अमेरिका को बताना कि जी शुमाली कोरिया के पास एटमी हथियार हैं, अमेरिका हमला करने से पहले 100 बार सोचे, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। इसके बाद हम आज मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उनके पास जब ये डॉन लीक्स का केस जाएगा, उसके बाद वो किस तरह से इसको ओपन करते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे आज शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मलक ज़मान नसीब साहब, PTI से ताल्लुक़ है, अंजुमन ताजना पंजाब के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वेलकम टू माई शो, आप तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे उस्ताद भी हैं जनाब, और मैं समझता हूँ सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर नईम मसूद साहब, नवाबक से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आगाज़ प्रोग्राम का मैं एडमिरल जावेद इकबाल साहब से करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा थोड़ा आलमी मंजरनामे पे पहले बात कर लें, फिर चौधरी निसार अली खान की तरफ आ जाएंगे। मुझे बताइए कि ये जो शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, इंतबाह किया गया है अमेरिका को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इसी के साथ आप ऐड कर लें कि रशिया ने भी वार्न किया है आज। जी बिल्कुल, रशिया ने भी वार्न किया है अमेरिका को कि वो सीरिया के ऊपर मजीद जिस किस्म के उन्होंने 50 टॉमोहाक क्रूज मिसाइल मारे हैं, वो उन्होंने क्लियर कि ये इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन लॉ की खिलाफ वर्जी है, और आप आइंदा ये सोचने से पहले आप इन तमाम जो इंटरनेशनल लॉ है और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, इसको जहन में रखें। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दो बड़े फिर वही कोल्ड वॉर का सीन बन रहा है कि एक तरफ रूस है, ईरान है, चाइना है, शुमाली कोरिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, और वही नेटो वाला, सेंटो वाला, सेटो वाला सीन जो है दोबारा आ रहा है, दोबारा डेवलप हो रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है तकरीबन ये वो हम वहीं पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से आज से ये 79 के बाद रूस टूटना शुरू किया। 70s के आप देख लें, 79 से अफगान वॉर हुई, उन्होंने हमें यूज़ किया। और दूसरा आप ये भी देख लें कि जो परसों डोनाल्ड ट्रंप ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, ठीक, आप ये देखें जब वॉर कहाँ हो रही है, वॉर हो रही है उधर यानी कि सीरिया में, ISIS वहां लड़ रहा है, सीरिया में और यमन में, और बम कहाँ फेंका गया है? अफगानिस्तान में नहीं, वो जो है ना, ये साथ पाकिस्तान भी कहो, और साथ उसने कह दिया है, उसने कह दी पाकिस्तान में अभी भी महफूज अड्डे इनके मौजूद हैं। तो ये जो है, और वो बम का लेवल क्या है, वो बम जो है
ایک ایٹمی بم کے قریب ہے، مطلب ہے کہ اس میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ تقریباً 9 چھوٹے ایٹمی بم کے برابر ہیں، ایسا ہی، اور وہ پورے کا پورا مطلب ہے کہ 5-6 نیو یارک ہوں تو ان کو ختم کر سکتا ہے۔ درست ہے۔ تو یہ ایک ہم جو پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ جناب یا رسول اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ فلانا کافر ہے اس کو ابھی چڑھا دو، ہم پھنسے ہوئے ہیں 4 سزا کے واقعہ میں، انسانیت میں پھنسے، انسانیت میں، یعنی ہم پرچار کرتے ہیں، ہماری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ہمارے کرتوت کیا ہیں کہ ابھی ایک کرنل صاحب جاتے ہیں اور این نیپال انڈیا کے بارڈر پہ وہ جو ہے ڈالر کی تلاش میں جاتے ہیں، بالکل، اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے بڑے منافق ہیں، ٹھیک، کہ یہ 20 کروڑ منافقین ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی ملک صاحب، یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، اور دین میں جو ہے جو قول نہیں نبھاتا اس کا تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ ہاں تو پھر ابھی ایڈ کرتا ہوں، سب سے پہلا قول جو ہے ایک چیف آف آرمی اسٹاف جب اٹھاتا ہے حلف، تو وہ کہتا ہے وہیں پہ ہم ڈینائی کرتے ہیں، I will remain faithful to Pakistan and the Constitution۔ بالکل، اس کے بعد وائلیشن کرتا ہے اور وہ گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 10-10 سال برداشت کرتے ہیں، اور کیا ان پڑھ کیا پڑھے لکھے سب اس کے چمچے بنتے ہیں، پھر کہتے ہیں مائی لارڈ آپ آئے ہمیں بچا لیا۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جواد صاحب، ایک بات تو بالکل کنفرم ہے، بڑے صغیر پاک و ہند یہاں پہ میر جعفر اور میر صادقوں کی تعداد لا تعداد ہے۔ ٹھیک، ہم لوگ پیسے کے عوض پتہ نہیں کیا کیا بیچ دیتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جس طرح کا امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے یا ہم اس میں گزر رہے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح یہ 4 سدہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا، یہ بڑا شرمناک، میں سمجھتا ہوں بڑا، یہ مذمت اس میں بھی کم پڑتی ہے جس طرح کا یہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ یہاں پہ ابھی بھی ہمیں خوش کی ناخن لینے، اور ہمارا چہرہ پوری دنیا میں کیا بالکل، ہمارا امیج کیا جاتا ہے پوری دنیا کے آگے۔ میں بالکل اپنی پارٹی کا پی ٹی آئی سے بلونگ کرتا ہوں، لیکن اس مذمت کو، اس واقعے کے بھرپور قسم کی مذمت کرتا ہوں، اور ان بندوں کو کیفر کرتار پہ پہنچانے میں میں بالکل اپیل بھی کرتا ہوں، اپنی بات آگے تک بھی لے کے جاؤں گا۔ بقایا جو سی صورتحال جس طرح عالمی طاقتوں کے حوالے سے یا آرمی جس طرح کی بات جاری ہے کہ بالکل پھر کولڈ وار کھلے نزدیک نظر آ رہی ہے، جو افغانستان کے اوپر ایک قسم کا ایٹمی بم بھی ہے، وہ 21,600 پاؤنڈ وزنی بم، اور ابھی تک ہلاکتوں کا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن 90 تو کنفرم ہوگی، یہ سر سینکڑوں کی تعداد میں ہے، 90 تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، سینکڑوں کی تعداد میں، سرکاری میڈیا ٹوٹل تو ان کے انڈر میں ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ نے کس طریقے سے اپنا لیول برقرار رکھتے ہوئے میڈیا کو کس طریقے سے مینج کر رہا ہے، کوئی بات باہر نہیں نکلنے دے رہا۔ اس کے فوراً بعد شمالی کوریا کو کس طرح کی دھمکی دے رہی ہے، اور شمالی کوریا کے اور امریکہ کے آپس میں کس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پہ کود پڑا، روس کود پڑا آج، اور چائنا نے کس طرح وارننگ دیا ہے، یہ سب کے سامنے ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم پاکستان کے ہماری گورنمنٹ ہے، اس کا کیا سینیریو بنے گا، اس کی کیا ایجنڈا بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پروفیسر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، مجھے بڑی یہ بات اپیل کی ہے کہ عالمی منظرنامہ تو ہم دیکھنے بیٹھ گئے، لیکن عالمی امن کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ ایڈمرل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، بڑے اشارے دیے، ہسٹری بیان کی اور مستقبل کی بات کی، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ ویئر از OIC؟ ویئر از اٹامک پاکستان؟ ایٹمی پاکستان، جوہری توانائی کا حامل پاکستان۔ بہت برا کہتے ہیں ہم ان کو جو آمریت لے کر کے آتے ہیں۔ شمسی آپ کے علم میں ہے کہ میں تو ہمیشہ جمہوریت پسندوں کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ بھٹو کے بعد جتنی بھی جمہوریتیں آئیں، ہمارا کوئی عالمی کردار کہیں نظر نہیں۔ عالمی کردار بالکل ٹھیک، ہمارا دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم چودھری پاکستان ہیں، لیکن چودراہٹ ہے کہاں؟ گھر کی حد تک آپ اگر دیکھیں یہ دنیا جو گلوبل ولیج بن گئی ہے، اس میں اسی ولیج کی باتیں ہیں، جس طرح ایک آپ گاؤں کے ماڈل کو دیکھ لیں، پنجاب کا ہو یا سندھ کا، کہ وہاں ایک چودھری اور وہ چودھری ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ وڈیرا، جو کمزور ہے اسے مار دیا جائے گا، سروائیول آف فٹسٹ والا معاملہ ہے۔ لیکن
फिटेस्ट कौन है, सर्वाइवल किसकी होगी, जिसकी नेचुरल सिलेक्शन है। अब नेचुरल सिलेक्शन कहती है तहकीक करो, तालीम हासिल करो, ठीक है, उसके बाद अपना खाना भी बनाओ, अपना बम भी बनाओ, अपने खारजी बम भी बनाओ जो लड़ाई के लिए नहीं होते, मजाकरात के लिए, बिल्कुल ठीक है, वो मिसाइल भी बनाओ और वो मिसाइल पैदा करो। आप तो वजीर खारजा ही नहीं बनाते, आपने खारजी मिसाइल क्या बनाने हैं। फिर देखे कौन रोकता है और कौन रोक सकता है अपनी बका के लिए। जो इंटर कॉन्टिनेंटल बिलास्टिक मिसाइल हैं, सबका बनाना हक है। अगर ट्रंप जैसी बातें, अगर अमेरिका जैसी बातें, अगर रशिया जैसी बातें होंगी। देखिए, रशिया अपना ब्लॉक बनाए या अमेरिका अपना ब्लॉक बनाए, सुपर पावर एक बन जाए या तीन बन जाए, जो कमजोर है वो पिसेगा। और कमजोर पाकिस्तान है। क्यों? एज अ चौधरी पाकिस्तान कमजोर है। हमारा आलमी कुव्वतों में शुमार होने के बावजूद आप अमन की बात करते हैं, हमारा किरदार कहां है? बिल्कुल ठीक है। हमारा वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हम फंसे हुए हैं डॉन लीक्स में, हम फंसे हुए हैं पनामा में, हम फंसे हुए हैं जनाब दहशतगर्दी में, हम फंसे हुए हैं। देखें, एक दफा रशिया ने चाहा बाई डिस्ट्रक्शन हम पे कब्जा करे और इन पानियों तक जाए। ठीक है। वही फार्मूला जो उसने $80 बिलियन लगा के हासिल ना किया, उसको कंस्ट्रक्शन करके चाइना ने हासिल सिर्फ $60 बिलियन से वो हासिल कर लिया। देखिए, दोनों के पास टेक्नोलॉजी थी, एक टेक्नोलॉजी जीती, एक टेक्नोलॉजी हार गई, एक फलसफा जीता, एक फलसफा हारा। मुझे एडमिरल साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, नौजवान साथी भी बैठे हैं और आप तो खैर महाउस्ताद हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान किस फिलॉसफी में है? क्या हम अमन में बड़ी शानदार खारजा पॉलिसी रखते हैं, टेबल टॉक में माहिर है? क्या हमारी दाखिला पॉलिसी, हमने दहशतगर्दी खत्म कर ली है फौज की मदद के बावजूद? क्या हमारी जो सुपर पावर के साथ जो टक्कर है उसमें क्या हमारी एटमी ताकत किसी टकराव में है या किसी हम कहां किसी मंजरनामे पे मौजूद है? उससे भी बड़ी बात ठीक है, याद आता है भुट्टो। देखें, एक तरफ मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुआ, वो परेशान नहीं हुआ। उसने कहा ये कर्नल कदाफी बैठा है और ये शाह फहद बैठा है और ये जनाब शाह फैसल है। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग इकट्ठे बैठा दिए कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अगर मुस्लिम हरम की पासबानी के एक नहीं होगा, अमन महज ख्वाब होगा जो शर्मिंदा तभी। थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, मैं चाहूंगा कि इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे, प्रोफेसर साहब ने मुसलमानों के एक होने की बात की और ये जो हम उम्मत मुसलमान के जो ख्वाब था उसमें से निकल चुके हैं और बढ़ चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं और तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं। हमें ऐसे मसाइल में उलझा दिया गया है या शायद हम खुद उलझ गए हैं लिसानियत में, फ़िरका परस्ती में, हमें इज्तमाइयत की तरफ से हम दूर हो चुके हैं। उसकी रीजंस तो हम तलाश करेंगे किसी और प्रोग्राम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त आलमी मंजरनामा जो पेश करने जा रहा है, जो फिल्म नजर आ रही है हमें, जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है, एडमिरल साहब का चूंकि उस पर दस्तरस है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में कहां खड़ा होगा, पाकिस्तान की अहमियत क्या होगी, दोनों हवाले से, जोग्राफियाई तौर पे भी और इकोनॉमिकल तौर पे भी, और एटमी ताकत के तौर पे तो हमें बताएं कि हम कहां खड़े हैं, हमारा सर्वाइवल जो है वो एज अ एटमी ताकत होगा भी कि नहीं। उधर शुमाली कोरिया जो है वो पर तोड़ रहा है एटमी ताकत बनने के लिए। जी एडमिरल साहब। देखिए, बात यह कि आप सबसे पहले हम जरा ये देखें कि हम 1947 में जब अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया, जब ये मारज वजूद में मुल्क आया तो इसका क्या स्टेटस था? ठीक, उस वक्त हम तमाम दुनिया के मुसलमानों के चौधरी थे। दुरुस्त है, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था। ठीक है। उसके बाद जब आप देखें कि इसको 2 लाख किसने किया? हम ही ने किया। ठीक है ना, कोई कहता है संभाल नहीं सके। उसके बाद आज आप जो है सुपर पावर या न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं कि हम कहां खड़े हैं। आप वहीं खड़े हैं जहां पे 48 में 47 में खड़े थे, बल्कि 2-4 इंच नीचे चले। इसके बावजूद कि आप एटमी ताकत हैं, इसके बावजूद कि आप एटमी ताकत हैं। देखिए, हम
یہ ایٹمی طاقت ہم نے پرائمریلی انڈیا کے لیے بنائی ہے، ان کو امریکہ کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ غلط فہمی جو ہے نا، یہ جو چار جہاد کے نعرے لگا کے یہ جو ہے اس میں آپ یہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بم ہے یہ کئیوں کو میسج دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نارتھ کوریا وہ بھی کئیوں کو دے رہا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سو دا تھنگ از کہ یہ آج آپ پاکستان کی اللہ نے ایک سیکنڈ چانس دیا ہے، ٹھیک، جو سمجھنے والے ہیں. درست. یہ سی پیک چاہے زرداری نے شروع کیا چاہے میاں نے فالو کیا، یہ سی پیک ہمارا جو ہے ایک سیکنڈ چانس ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے، جو پیسیفک اوشن کی ایک پاور ہے، جی جی، وہ آ کے عربین سی میں گوادر کو آج جوڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پورے پاکستان کی، جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر پورے پاکستان کی زنجیر، وہ زنجیر تو کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ لیکن یہ سی پیک ضرور ایک زنجیر کا کام کر رہی ہے، اور اس پہ کیڑے نکالنے والے، اس کو ڈیلے دینے والے، اور یہ جو ہے نا یہ بدتمیزی جوانوں کی اور یہ ہاتھ میں قانون لینا، یہ ہمارے لیڈروں کا اور جو مذہبی جماعتوں کے لیڈروں کا یہ ان کی ٹریننگ ہے، یہ دھرموں کی ٹریننگ ہے. یہ جو ہے نا ہاتھ میں لے کے قانون کو بتیاں توڑنے کی ٹریننگ ہے، یہ خود فتوے لگانے کی ٹریننگ ہے. تو پہلے خدا کے لیے اپنے گھر کو ان آرڈر کر لو، پھر امت مسلمہ کے چودھری بنو. ٹھیک، پہلے اپنا تو گھر سنبھالا نہیں جاتا، بالکل، اور امت مسلمہ کے چودھری بننے جاتا. اچھا زمان، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے، عاصم صاحب کو جو ہے مل گئی ضمانت، اس کے بعد جناب ان کو باہر جانے کے لیے بھی جو ہے اجازت دے دی گئی. اسی طرح وہ دوسرے صاحب ہیں جو شرجیل میمن تو ابھی ضمانت پہ ہے نا، وہ جناب وہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ جناب ان کے تانے بانے جا کے کسی اور ہی چکر میں مل رہے ہیں، عزیر بلوچ. اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ دیکھیں شمسی صاحب، ایک بات تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم جس کے اوپر 479 ارب روپے کی کرپشن تھی، اس کے ثبوت بھی سب کے سامنے آ گئے، اس کا ہاسپٹل کس طرح استعمال کیا گیا، آج وہ باعزت طور پہ بری بھی ہو گیا، اور آج اس کو بلکہ باقاعدہ باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی. اور بڑے فخر سے، جب وہ پہلے جاتا تھا اب تو بڑا ماشاءاللہ ہینڈسم بن کے آتا ہو گیا ہے، پہلے تو ویل چیئر میں چلا جاتا تھا، آج بڑے فخر سے وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں باہر اگر پاکستان واپس نہ آیا تو میں اپنا ہاسپٹل بھی وقت کر دوں گا. مجھے نہایت دکھ شرم کے ساتھ یہ بات کرنی پڑی ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں. جس طرح ہمارے اداروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، خدا را کوئی ایسا امپلیمنٹ آ جائے. ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن لیکن اخلاقیات یہاں سے آپ دیکھ لیں. میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پروگرام میں ایک بالکل واضح بات کروں گا، ابھی یہ شروعات ہے. ابھی مدر ٹپی صاحب نے آنا ہے، ان کو بھی انہوں نے بالکل گارڈ آف آنر پیش کرنا اور بالکل باعزت طور پہ بری ہوئی ہے انہوں نے بھی. اس کے بعد میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بھی کروں گا، جس کو یہ پکڑ کے لے کے آئے نا بینکاک سے بلدیہ ٹاؤن کے جو جس سے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی تھی، وہ بھی باعزت طور پہ بری ہو جائے گا. یہ ہمارا ملک کا قانون ہے، یہ ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں، یہ ہمارا کلچر جا رہا ہے. بیسیکلی ہماری جتنی بھی عدالتوں کو بچانے کو کیا اتنا قصور، ہم نے ایویڈنس ہمارے اداروں نے ان کو پرووائڈ ہی نہیں صحیح کرنا، تو ہم نے جانا کہاں پہ ہے؟ عزیر بلوچ کو دیکھ لیں، کہاں گئی اس کی GIT رپورٹ، کیوں دبا دی گئی؟ یہی چودھری نثار تھا جس نے اپنا ایک حکم کا پتہ شو کرنا تھا، جس کو آج ہماری جو پاک آرمی نے اپریڈر کر لیا. اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، اس کے پیچھے نتائج کیا ہے، کیا اس کے اوپر ہم توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آج عزیر بلوچ نے اس کے تانے بانے جو نکل آئے ہیں، وہ راز کے ساتھ بھی بالکل نکل آیا ہے. اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جی زرداری صاحب کے کہنے کے حکم کے اوپر میں نے بلاول ہاؤس کے ارد گرد 40 مکانوں کو کس طرح گھیرا، ان کے مالکان کو کس طرح خریدا، ان کو کیا معاوضہ دینا تھا اس کو کیا معاوضہ دیا. ابھی بھی ہمارا ہم نے بالکل ہوش کیا داخل لینے، کم از کم ابھی بھی ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے دیکھنا. اچھا جی پروفیسر صاحب، یہ جو چودھری نثار علی خان نے بھی اس پہ کہا کہ اس میں وزارت داخلہ کا کیا معاملہ ہے، ہم نے پکڑا قانون ادارے جو ہیں قانون نافذ کرنے والے، انہوں نے پکڑ کے کیسز بنا کے عدالتوں کے سپرد کر دیے، انہوں نے عدالتوں کو رجوع کر لیا، عدالتیں ان کو ریلیف دیں نہ دیں، اب یہ عدالتوں کے سپرد ہے. یہ اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں چودھری نثار علی خان کے سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں شمسی صاحب، میں ایک عرض کروں، جس طرح یہ نوجوان زمان صاحب بھی فرما رہے ہیں، ہم سارے تبصرہ نگار اور سوڈو دانشور بھی اور حقیقی دانشور بھی یہ باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پھر ان باتوں کے تناظر میں پوچھا جائے عدالتوں سے
میں معافی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ معافی کی طلبگاری اس جملے سے پہلے ضروری ہے. پھر آپ جا کر کے پوچھیں ان فورسز سے جو کراچی میں اپنا کام کر رہی ہیں, جسے آپ رینجرز کہتے ہیں. پھر آپ پوچھیں چودھری نثار سے بھی, بھائی آپ وزارت داخلہ چلا رہے ہیں, یہ بھی داخلی معاملات سارے اور سارے قانون آپ کے پاس ہیں, اور ان سب سے پوچھنے کے بعد نعیم مسعود کا قصور بتائیں کہ نعیم مسعود تو ایک اشارہ توڑنے پہ چلان بھگتے, اگر تھوڑا سا آرگیو کرے تو ممکن ہے اسے آپ تھانے میں لے جائیں. بالکل درست ہے. میں کہتا ہوں عاصم کو ٹھیک چھوڑا, عدالتوں نے چھوڑا نا. اگر میرے بھائی آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت مقدمات بنائے تھے اور نظریہ ضرورت کے تحت عدالت اس کے فیصلے دے رہی ہے, پھر مجھے بتائیں کہ وہ آئین کی جو دفعات 6 سے 28 تک انسانی حقوق کی ہیں, انہیں آپ نے پابند سلاسل کیوں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. نعیم مسعود کا کیا قصور ہے؟ عدالتیں, تھانے اور سما خراشی کے لیے وزیر داخلہ کی آپ ہمیشہ کہتے ہیں شمسی کہ آج بڑی اہم پریس کانفرنس, اس کی اہمیت 10 دن کے بعد کیا ختم ہو جاتی ہے کہ ایک اور اہم پریس کانفرنس آ جاتی ہے؟ بابا وہ وزیر کانفرنسیا نہیں ہے. کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام پکڑنا ہے؟ اور بھئی آپ کا کام پکڑنا ہے, آپ کا کام انویسٹیگیشن بنانا ہے, آپ کا کام پروسیکیوشن میں ٹھیک طرح الائنمنٹ دینی ہے, آپ کا کام کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور سزائیں دلوانے تک ساتھ رہنا ہے. میرے پیارے وزیر داخلہ صاحب, آپ کو کوئٹہ کی عدالت نے کیا کہا تھا؟ نعیم مسعود کہے تو برا, شمسی کہے یا ایڈمرل صاحب کہے تو برا, لیکن جو اس عدالت نے, کوئٹہ کی عدالت نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں. ٹھیک ہے. پھر ایڈمرل صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, ہم تو آج تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں, کیا وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سامنے آئی ہے؟ ایک سوال میرا, شمسی میں کون ہوتا ہوں آپ سے سوال کروں, لیکن ایک سوال چھوڑتا ہوں. جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا, اس وقت اقتدار کس کے پاس تھا, اور جو انتقال اقتدار ہے وہ کس نے رسی پکڑانی تھی؟ درست ہے. ٹرانسفر کس نے کرنا تھا؟ میری پاک آرمی تھی نا, جنرل یحییٰ خان تھے نا, سارا بھٹو کا قصور تو نہیں ہوگا. درست ہے. تو میرے بھائی عدالتیں, فوج, آرمی, رینجر, وزارت داخلہ اور آپ کی 25 ایجنسیاں جو بہت کھا رہی ہیں, کما تو نہیں رہی, ان کا کردار کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر عاصم کا کوئی قصور نہیں, عاصم از اے ہیرو. ٹھیک, اگر بچ نکلے تو, اگر تو بچ گیا تو پھر اینڈ یو آر آل زیرو. ٹھیک, نثار سے لے کر کے جان نثار تک سب ہم زیرو. پھر تو وہ کاریگر ہے بھائی. اچھا ایڈمن صاحب, پروفیسر صاحب کی بات بڑی ہوتی ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ سارے بڑے ایماندار جو بنتے ہیں, انکلوڈنگ مائی بوتھی, ہم میں سے کون جناب جو ہے یہ جو ہم نے کہا کہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے ہم جو ہیں وہ کیا ہے, امین اور صادق ہے. میں کوئی جج میرے پہ جو لگانی ہے جج جوڈیشری نے لگا دے, کوئی جرنیل, کوئی ایم پی اے میرے ساتھ میرے پہ بھی لگ جائے, کوئی بات نہیں ہے, لگ جائے, سب پہ لگ جائے. ٹھیک, ان میں سے ان پاکستان میں کون ہے جو صادق اور امین ہے؟ جو صادق اور امین اللہ کی حلف اٹھا کے اس کی حفاظت نہ کر سکے, وہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ ہے کہ ابھی سوال تو ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایک سے لے کے الف سے لے کے یہ تک تمام ایم پی ایم این اے, تمام جرنیل, اور اس میں سب سے بڑے چور کون ہیں؟ عوام الناس. ٹھیک, کیونکہ وہ انہوں نے کبھی خواہش ہی نہیں کی کہ ہمیں وہ اسلام چاہیے جو سرور کائنات لے کے آئے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے یہ بات ابھی مکمل کرنے ہیں. ٹھیک, اس لیے جن کے لیڈر آ کے, جس قوم کے لیڈر یہ ہوں کہ وہ کرکٹ کپ جیت کے آ کے لیڈر بن جائیں, وہ قوم کیا اس قوم کی مائیں بانج ہو گئی ہیں؟ ٹھیک, جو ان کے لیڈر پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو بات ہے, یہ بات یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہم بار بار عالمی منظرنامے کی بات کرتے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے دنیا کے تمام ممالک بہت قریب آ چکے ہیں. جس طرح سے دنیا آپس میں سیکنڈز کی بجائے اب لمحوں میں خبریں ایک دوسرے کے ہاں جاتی ہیں.
تو ٹرمپ صاحب جو فرماتے ہیں وہ بڑے بے-رحمانہ حملوں کی بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے حوالے سے. کیا انہوں نے جو ہیروشیما پہ بم مارا تھا اس کا انجام انہوں نے وہ بھول گئے ہیں؟ اور ویسے جو حضرت علی کا مجھے کال یاد آ رہا ہے, کسی نے پوچھا کہ کسی کے انجام کی خبر کیسے ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کسی کا آغاز دیکھ لو تو اس کا انجام آپ جان لیں گے. تو امریکہ کا آغاز جو تھا, ابتدائی جو اس نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا یا ایٹمی بم مارا تھا, اس کا آغاز تو ویسا تھا, اب شاید انجام اس کا بھی ویسا ہونے والا ہے. جی مجھے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی جی. اس کے باوجود کہ سپر پاور ہے, اس کے باوجود کہ ان کے پاس ایسے جنرل ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا, پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کا صدر بن سکتا ہے, بن گیا. سمجھے, یہاں پہ پہلے جو ہے نا راہیل شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور یہ چمچے اور لیڈران, ہمارے سیاسی لیڈران, ان کی پیداوار جو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی, اور جو یہاں ہے وہ بھی, یہ سب ان کی دست نگاہ, ان کی خوشنودی کے لیے کوئی ایک کا ساتھ دے رہا ہے, کوئی دوسرے کا, کوئی کہتا ہے اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا, کوئی کہتا ہے میں نے پارلیمنٹ کو روک دینا ہے. تو پھر جب آپ اس قسم کی دہشت گردی کرو گے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ گے قانون ہاتھ میں لو, تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے. میں بریک پہ جانے سے پہلے مجھے وہ جو سی این این کو انٹرویو دیا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس میں وہ بھول گئے کہ یہ جو حالیہ حملہ انہوں نے شام پہ کیا یا عراق پہ, اس پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ جس نے کیا ہوتا ہے یا کروایا ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. کہیں ڈورے جو ہیں کہیں وہاں بھی انہی کے پاس نہیں ہے, وردی والوں کے پاس. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, بالکل ان باتوں پہ ہمارا جذباتی ہونا بھی بنتا ہے, اور یقیناً اگر ڈائریکشن ہماری درست نہیں ہوگی, اگر ہم واقعتاً اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے, چاہے قومی لیول پہ ہوں یا عوام الناس کے لیول پہ ہوں, جس طرح سے ایڈمرل صاحب بڑے دکھے دل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور یقیناً ایسا ہی کرنا ہوگا, اور ہمیں ہر ایک کو ایسا سوچنا ہوگا. جب آپ اپنے اوپر تنقید برداشت کریں گے, خود احتسابی کے عمل میں آئیں گے, تو یقیناً شاید ہماری تصحیح ہو جائے. جی زمان, مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح سے اب تصحیح ہو سکتی ہے, کس طرح سے ہماری ڈائریکشن درست ہو سکتی ہے. ہم لڑے ٹھیک ہے سیاسی طور پہ, یہ واقعی بات درست ہے, عمران خان بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں, پھر دھڑام سے نیچے گرتے ہیں, اور انٹرنیشنل دنیا کو وہ آنکھیں نہیں دکھا پا رہے اس طرح جس طرح وہ نواز شریف کو دکھاتے ہیں. دیکھیں جوہر صاحب, ایک بات تو میں بالکل پہلے کلیئرلی بتاؤں گا, ایڈمرل صاحب میرے بڑے ہیں, میں ان کا بڑا ادب بھی کرتا ہوں, اور میں انہی سے متاثر ہو کر میں نے پی ٹی اے جوائن کی تھی. چلو یہ بات میں بالکل آنر رکھوں گا, میں نے انہی سے متاثر ہو کر پی ٹی اے جوائن کی تھی, لیکن ہونا چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس طرح کی اب تصویر پیش کی جا رہی ہے, جس طرح کا کلچر پیش کیا جا رہا ہے, میں اس سے بڑا حیران ہو رہا ہوں. کیوں؟ اگر آپ اتنے تھے کہ اگر آپ کو کچھ برا لگ رہا تھا, اسی میں رہ کے آپ فائٹ کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں یہ برا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ برا ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں, ہم نے تو خان صاحب کے بالکل سامنے آ کے کہتے ہیں خان صاحب یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی, خان صاحب ہماری بات سنتے ہیں, اور ہم تو دیکھیے خان صاحب آپ بات کر لیں. مجھے اتنا بتایا کہ چوٹ میں کہا میں نے چھوڑا ہے, مجھے اس نے نہیں کہا, میں نے چھوڑ کے گئے خود. دیکھیے مجھے اتنا بتایا کہ عمران خان صاحب ایڈمرل جوید اقبال صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں. اب اسٹل نو خان صاحب, عمران خان صاحب ایڈمرل جوید اقبال صاحب کی بے پناہ عزت کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا ایڈمرل صاحب کا انٹرنل معاملہ کیا تھا, کیا بات ہوئی, کیا وجوہات ہوئی. اب اپنی رنجش نکالنا کس طریقے سے نکالنا, میں اس میں بالکل معذرت کروا دی, بلیو نہیں کرتے آپ, لیکن بات جو میرا سوال ہے اس کا جواب دیں. جی میں تو ایوب خان کو بھی برا, سوال کی طرف آ جائیں. میں چند ڈکٹیٹرز کو برا کہتا ہوں, پرویز مشرف کو میں نے کیا کچھ نہیں, سوال کی طرف آ جائیں. لیکن میرا مطلب میرا ان سے کوئی دشمنی ہے. اگر عمران خان پاکستان کے لیے اچھا کرے گا میں اس کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اگر پاکستان کے لیے میرے خلاف میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں. آپ کس سینس میں کہتے ہیں؟ میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ وہ دھرنے دینا ہمارا کلچر نہیں ہے, نہ ہم نے بچوں کو دھرنے. آپ یہ دیکھیں ایڈمرل صاحب, دھرنے دینے کی وجہ کیا تھی, وجوہات کی پیچھے اصل میں ہمارا یہ موضوع نہیں, آج ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہے نا وہ پاک اپنے موضوع پہ رہیں, اس کو روکتے نہیں. جی اپنا زمان بات کریں آپ موضوع پہ رہ کے. جی بالکل میں موضوع پہ رہ کے بات کروں گا. دیکھیں خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے بالکل یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان کی بقا سب سے پہلے ہے. اگر پاکستان کی طرف کوئی
خیالی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم الحمدللہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اپنی فوج پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو ایسا منہ تو جواب دیں گے کہ واقعی کوئی کہنے والی بات ہو. بیسیکلی بات جو سی آ رہی ہے ہماری انٹرنل پرابلمس کی. ہمارا ایک ہی موقف تھا شروع سے لے کے اب تک, کیا کہ اگر چوری نہیں کی تو اس کا تلاشی دیتا. وہ بات ہائی کریٹ کرتے کرتے کہاں پہ کہاں پہنچ گئی, نہ وہ ٹی آرز بنے نہ وہ ایسے بات ہوئی جس کی وجہ سے عدالت عظمیٰ کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور پاناما کا کیس وہاں پہ چلے گئے. اب پاناما کا فیصلہ آپ سب کے سامنے ہے کیا ہے, اس کے ایمان کے اوپر, اس کی بقا کے اوپر اب پتہ نہیں کس سینس میں عمران خان کو کیا سے کیا بنایا جا رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات بالکل کلیئر پتا ہے, میں نہ کسی کی قسم کھاؤں گا نہ میں کسی کی بات کروں گا, کسی سیاستدان کے اوپر مجھے کوئی اتنا بلیو نہیں, لیکن عمران خان کے اوپر ایک بلیو ہے کہ وہ بندہ ایماندار ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا. نہیں ایڈوان صاحب یہ آپ کی اپنی پرسنل بات ہوگی, دیانتداری تین قسم کی ہوتی ہے, روپے پیسے کی, کریکٹر کی اور ضمیر کی. ٹھیک ہے, سمجھے کہ آپ موضوع عمران خان نہیں ہے, پیسے کے متعلق بتا کو, لیکن موضوع عمران خان صاحب نہیں ہے کے نیچے آ کے سر مجھے بتائیے کریکٹر کے اوپر بات کریں. صاحب ذرا بات کو آگے بڑھا, ہاں آگے بڑھنے دیں. تو آج کا موضوع کوئی میاں نواز شریف نہ عمران خان, نہ عمران خان ہے اور یہ میں قرض کروں آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں. قومی ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, ہیرو اور یا فرشتہ بنانے کی ضرورت نہیں. آج ہمارا موضوع وہ ہیرو تو قومی معاملات ہیں یا بین الاقوامی. بالکل دیکھیں آپ نے مسئلہ وہ شروع کر دیا میرے دونوں بھائیوں نے. دیکھیں شخصیت پرستی کہتے ہیں, ایسے کہتے ہیں بت پرستی سے بری چیز. اب ایک جو بت ہے وہ اٹھ کے آپ کو لیڈ نہیں کرے گا اگر, لیکن شخصیت کی اگر دماغ میں کوئی بت ہے تو وہ آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے, بالکل اس کو توڑنا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو شخصیت پرستی ہے نا یہ بت پرستی سے بڑا شرک ہے. درست ہے, میں تو برادریزم کو بھی شرک کہتا ہوں. میری اور آپ کی برادری ہے پاکستانی یا میری اور آپ کی برادری ہے مسلم. میرا اور آپ کا اصول ہے جو پاکستان میں رہ کے آئین پاکستان. اب معاملہ ابھی آپ نے بات کی کہ جناب ٹرمپ جو ہے وہ یہ اور ٹرمپ وہ, لیکن یاد رکھیں جو آف دا ریکارڈ ابھی آپ بات کر رہے تھے شمسی کہ ٹرمپ بھی پینٹاگون کے سائے تلے چلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ ٹرمپ صاحب کی کابینہ دیکھیں مور دین 33% ٹیکنوکریٹس ریکمینڈڈ ہے اور پھر مور دین 40% جرنیل ہے. ٹھیک ہے, باقی ان کے پولیٹیشین بھی ہے. لیکن امریکن کامیاب قوم کیسے ہیں, ہمارے جرنیل کے اندر سے سریا نہیں جاتا, وہ چاہے الیکشن لڑ کے وزیر بھی بن یا وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائے. جی اگر خواتین کی منسٹر بن جائے کوئی خاتون, ٹھیک ہے, بہبودی خواتین کی, اگر وہ ذکیہ شاہ نواز جیسی جگیردار ہے تو اس کے اندر وہ جگیردارانہ سٹائل نہیں جاتا. ٹھیک ہے, وہ شخصیت پرستی پہ ہے نا, نوجوان بھی ہیں ریٹائرڈ بھی ہیں. ہمیں اس سے نکلنا ہے. اگر ہمیں دنیا پہ چلے حکومت تو نہیں ہم نے کرنی, لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرنی ہے. تو ہمیں کسی, میں کہتا ہوں وہ ایک دور تھا یہ لیفٹسٹ ہے یہ رائٹسٹ ہے, بندے کی نہیں بات ہوتی تھی, نظریات کی بات ہوتی تھی. لیکن میں نے دیکھا, میں کہا بھی کرتا ہوں کہ سجا تو ہے کھبے نو اور کھبا تو ہے سجے, دونوں میں انسانی حقوق ملتے تھے. اب آپ اپنی چودراہٹ کے لیے پاکستان میں نہ آئین دیکھتے ہیں نہ مذہب دیکھتے ہیں, سب رون دیتے ہیں, آپ سب رون ڈالتے ہیں اور آپ صرف چاہتے ہیں جی میں ہی سب کچھ ہوں. بالکل, میں نواز شریف میں آ جائے تو وہ لیڈر نہیں ہے, میں عمران خان میں آ جائے وہ لیڈر نہیں ہے, میں زرداری صاحب میں آ جائے وہ لیڈر نہیں ہے. جس میں آئین آ جائے, اصول آ جائے اور انسانی حقوق کی پاسداری آ جائے وہ لیڈر ہے. لیڈر کوئی جہانگیر ترین ہو یا کوئی عظیم خان ہو یا کوئی بلاول ہو یا میاں شہباز شریف ہو, یاد رکھیے جس حلقے میں آج کے دور میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ بیعت کرتے ہیں. آپ بندے کو دیکھیں یار, یہ لوٹا ازم پاکستان میں سب سے بڑی آمریت کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ چور ہے, یہ چکا ہے, یہ پاناما والا ہے, یہ سرے محل والا ہے, یہ لوٹنے والا ہے, یہ ڈکیتی والا ہے, اس کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اور دوسری بات سر یہ میں آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ شاد باغ میں, جی پلیز میری آخری عرض شمسی with due excuse, کیا عمران خان کے بے نظیر کے نواز شریف کے یا شہباز شریف کے ہاتھ لگانے سے ایک نئی مسعود جیسا بندہ ٹویٹر ہو گیا؟ ٹھیک, یہ قوم کی آنکھیں کیوں نہیں ہے, ووٹر کی آنکھیں کیوں نہیں ہے؟
ہم کیوں بت پرستی اور شخصیت پرستی میں؟ یہ ہمارے کعبۃ-اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے بلکہ بہت آپ دیکھیں شاد باغ میں جس شخص کے حلقے میں ایک عورت نے اپنا 2 سال کا بچہ 1.5 سال کا بچہ اور 5 سال کا بچہ زہر دے کے اور خود بھی اپنی خودکشی کر لی، صرف جو ہے افلاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اس ایم این اے کو، ایم پی اے کو یا اس یو سی کے چیئرمین کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس بچے نے کم عمری میں بھی دیکھا ہوگا، میں نے اور ایڈمنڈ صاحب نے بہت دیکھا، آپ نے درمیانہ دیکھا، بہت سارے فراڈی ہے سیاستدان جو غریبوں کے لیے نکلتے ہیں، غریب اور غریب ہو جاتے ہیں اور وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کی بات کر کر کے امیر ہو جانے والے سیاستدان کی آپ کیسے شخصیت پرستی کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، پروفیسر صاحب نے جو ہے نا بہت اچھی باتیں کی اور انڈیکیٹ کیا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو چنتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، عوام چنتے ہیں۔ اگر عوام بے ایمان خود ہو، یہاں پہ کوئی عوام ایمانداری نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے ہر ایک کہتا ہے آپ دیکھیں سڑک میں نکلے سارے تجاوزات ہیں، کوئی اس کو ہمت نہیں کرتا ہاتھ لگائے کہ یہ نئی سڑک بنتی ہے، ادھر ایک طرف ورکشاپ بن جاتا ہے، ایک طرف ریڈی، کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا چاہے وہ پرویز مشرف ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ منافقوں کی جمع ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک، جب ہر ایک نے اپنا دودھ کی بجائے پانی کا ڈول ڈالنا ہے تو پانی کہاں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرود دیوار کر، جو بنیاد آپ نے دیکھیں جس قوم میں اللہ کے نبی نے اگر جرنیلوں کو طاقت دینی ہوتی تو خالد بن ولید سے بڑا جرنیل کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کو ہینڈ اوور کر جاتے، پہلے خلیفہ بنا جاتے، اور اگر جرنیلی حکومتیں اتنی زبردست ہوتی تو آج G8 ممالک میں جرنیل بیٹھے ہوتے۔ لیکن ہمارے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے کہ ہم سمجھتے تھے ہمارے جوان پڑھ لکھ کے ہمیں لیڈ کریں گے، پڑھ لکھ کے جوان جو 20 بندے مرتے ہیں پیر کے نیچے، ان میں MBA بھی ہیں، جو پیر قصور میں عورتوں کے کپڑے اتوا کر گندے پانی میں نہلاتا ہے، ان کے 2 باڈی گارڈ MBA ہیں دونوں۔ تو شرم تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ؟ جی زمان، مجھے ایڈمنڈ صاحب کی بالکل بات اس بات میں بالکل اتفاق ہے کہ یہاں پہ نا سسٹم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمیں بائٹ سے کوئی نہیں آ کے گرا سکتا، ہمیں تو اپنے نہیں لوٹنا ہے اور اپنے اتنا گرا دینا کہ ایسا ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں خود اپنے آپ پہ افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسی بہانے سے نا وہ ابھی ایڈمنڈ صاحب نے ایک شیئر دیکھ لیں، جی بالکل مردان والا 4 صدہ، بالکل آپ کی بات بالکل بجائے، ہم بالکل اس کی مدمت میں بار بار کہوں گا کہ یہ بالکل اس کی وجوہات تلاش کریں، بالکل وجوہات تلاش کرنی چاہیے اور اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ میرا اکیلے کا فرض نہیں ہے ایڈمنڈ صاحب، یہ آپ پاکستانی کا فرض ہے، اس بات کو بلند کرنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو سیالکوٹ میں ہوئی تھی، وہی بات ہے جو آسیا میں ہوئی تھی، یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ماڈل ٹاؤن میں وہ قادری صاحب آتے ہیں لگا کے اور جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر کے بالکل میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ہی بات کہوں گا، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا۔ جی سر، کیا خوب بات کی ہے، واہ، دیکھیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں شمسی، ڈر اس وقت لگتا ہے جب بندہ اپنی نگہبانی خود نہیں کرتا۔ اپنی نگہبانی کرنے کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا اشارہ دیا تھا، سب سے پہلے آپ اپنا امتحان لیں، ٹھیک، اور اپنا رزلٹ سامنے لائیں، یعنی آپ نے خود احتساب کرے۔ بہت شکریہ زمان نصیب صاحب، جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب۔ اور مجھے تو جو اخلاقیات کی بات آج سمجھ آئی ہے تینوں مہمانوں کی طرف سے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم معیار زندگی کو بلند کرنے کے چکر میں انسانیت سے گر گئے ہیں۔ آج کا یہ میسج ہے، اور جواد شمسی کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔